बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भूख और अफलास इंसान को इंसान से जानवर बना देती है। भूख के पीछे इंसान इंसान को नोच डालता है। ये भूख और गरीबी ही इंसान का हक खाने पर मजबूर करती है। गुर्बत की ज़िंदगी क्या होती है ये सिर्फ कहानियों में पढ़ने से नहीं पता चलता। जब खुद पर गुजरे तो एहसास होता है कि गरीबी नाम किस बला का है। गरीबी बचपन के खेलों के सामान से लेकर जवानी की खूबसूरती तक नोच लेती है। मेरी उम्र का आधा हिस्सा अपने वालिदैन के पास गरीबी में गुजरा तो दूसरा आधा हिस्सा अपने ससुराल में गुर्बत के अंधेरे में गुजार दिया। लेकिन दोनों में अजीब सा फ़र्क था। एक तरफ गुर्बत ने सब्र और तहम्मुल मिजाजी सिखाई तो दूसरी तरफ फरेब और चोरी चकारी सिखाई। इंसान तो फिर इंसान है ना, कैसे ना अपना फ़ायदा देखेगा। मेरा नाम किंजा है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरा ताल्लुक़ शेखुपुरा के उस इलाके से था जिसको गरीबों का मोहल्ला कहते हैं। गरीबी की इंतहा उस इलाके में पाई जाती है। बच्चे बेयारो मददगार अकेले ही अपने रिज़्क की तलाश में घूम फिर रहे होते हैं। मेरे अब्बा फलों की रेड़ी लगाया करते थे और अम्मा किसी के घर काम किया करती थीं। हम 3 बहन भाई थे। अब्बा का फ्रूट कभी बिक जाता तो कभी ना बिकता। अम्मा की माहाना तनख्वाह इतनी ना थी कि हम सबका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता। स्कूल का चेहरा कभी देखा तक नहीं था। अक्सर बच्चों को स्कूल जाता देखती तो दिल मचलता स्कूल जाने को, लेकिन अम्मा अब्बा के समझाने के बाद ये ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाती। मेरी अम्मा ने हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई कि किसी का चेहरा लाल हो तो अपना चेहरा थप्पड़ मारकर लाल नहीं किया करते। एक रोज़ न जाने क्या हुआ, मेरी अम्मा रात लेट घर आईं। अब्बा बहुत परेशान थे। अम्मा के पास काफ़ी पैसे थे और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। चेहरे पर पसीना आने से चेहरे का रंग लाल अंगारा हुआ था। हम सबको हैरानगी का गहरा झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है। अम्मा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। हैरत तो तब हुई जब अम्मा ने ये सब पैसे हमें खर्च करने से मना कर दिया, और जब हमने पूछा कि ये पैसे किसके हैं तो अम्मा के जवाब ने भी हैरत में डाल दिया। जब अम्मा ने कहा कि ये पैसे उन्हीं के हैं, उनकी मालकन ने दिए हैं। लेकिन इतने पैसे मालिकन ने आज तक तो ना दिए थे। मेरी अम्मा शादी से पहले बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बा और अम्मा की पसंद की शादी ने उनको सबसे दूर कर दिया। अम्मा की शादी के बाद मेरे नाना ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उनको सारी जायदाद से निकाल दिया। लेकिन मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा का पूरा साथ दिया। अम्मा ने भी अब्बा का साथ उस वक्त दिया जब अब्बा के पास खाने को 2 वक्त का खाना तक ना था। अम्मा ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, इसीलिए किसी अच्छी जगह नौकरी ना कर सकी। अब्बा ने अपने एक दोस्त से कहकर अम्मा को एक घर में काम पर लगवा दिया। अम्मा ने भी एक शिकन माथे पर लाए बगैर खुशी खुशी किसी के घर काम कर लिया। शादी के 3 साल के बाद अम्मा के घर मैं पैदा हुई। अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे और अम्मा भी। फिर अल्लाह ने मेरे बाद 2 बहन भाई और दिए जिस पर सभी बहुत खुश थे। लेकिन अब अम्मा अब्बा का हाथ काफ़ी तंग होने लग गया था। अब्बा ने अम्मा की कमाई में से कुछ पैसे जोड़ रखे थे जिनसे अब्बा ने फ्रूट की रेडी लगाना शुरू कर दी थी। मेरी अम्मा की मालिकन काफ़ी कंजूस थी, लेकिन अचानक इतने पैसे कैसे दे दिए। अभी सब हैरान थे कि अम्मा अचानक बेहोश हो गई। हमारी तो रूह कांप गई। अब्बा अम्मा को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर की बात ने हमें मज़ीद हैरान कर दिया, ये कहकर कि अम्मा ने किसी बात की परेशानी ली है। हम सब हैरान थे कि अचानक से कहाँ से आ गई अम्मा को परेशानी। अम्मा घर आई तो सब ने बारी बारी पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर अम्मा ने बस इतना कहा कि मालिकन आज गुस्से में बोली थी। ये बात तो सब जानते थे कि मालिकन हर दूसरे दिन अम्मा पर अपना गुस्सा बदतमीज़ी करके उतारती थी। फिर ऐसा भी क्या कह दिया कि अम्मा ने दिमाग पर इतना असर ले लिया। सब अम्मा का बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन अम्मा को न जाने किस बात की जल्दी थी वापस काम पर जाने की। अम्मा को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था, लेकिन अम्मा की बेचैनी हम सबको बहुत परेशान कर रही थी। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा फिर से काम पर जाने लग गई। हम तो बहुत बज़िद थे कि अभी अम्मा काम पर ना जाएं, लेकिन अम्मा की ज़िद के आगे कभी किसी की ज़िद नहीं चली थी। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि अम्मा को आखिर किस बात की जल्दी है काम पर जाने की। एक रोज़ मैंने अम्मा से ज़िद की कि मुझे भी उनके साथ जाना है, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे झिड़क दिया और मुझे अपने साथ ले जाने पर राज़ी ना हुई। मुझे मज़ीद तजस्सुस होने लगा तो मैंने अब्बा से ज़िद की। अम्मा ने अब्बा से भी झगड़ा किया। ऐसा रवैया अम्मा का पहली बार था। हम सब तो हैरत में गुम थे कि अम्मा को हो क्या गया है। अम्मा काम पर गईं तो अब्बा भी रेडी लेकर निकल गए। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को घर छोड़कर अपनी अम्मा का पीछा करने लगी। जून की सख्त गर्मी में तेज़ धूप में अम्मा के पीछे पीछे भाग भाग कर अब प्यास से बुरा हाल था। रास्ते में अम्मा एक सुनसान रास्ते में रुकी जहाँ कोई नहीं था।
مجھے حیرت ہوئی، لیکن کچھ دیر بعد میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی جب اماں کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا جس کے سینے سے لگی اماں زور و شور سے رونے لگی، اور پھر اس انسان نے اماں کو کچھ پیسے دیے جس کو لے کر وہ واپس اپنے کام کی طرف چلی گئی۔ وہ بوڑھا انسان بھی اپنے راستے پر چل پڑا۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آیا کہ نہ جانے اماں کس غیر مرد کو ملتی ہیں۔ میں اسی راستے سے واپس پلٹ آئی۔ اماں شام کے وقت گھر آئیں تو میرا موڈ بہت آف تھا، جو میں نے اماں کے سامنے بھی ظاہر کیا۔ اماں بہت حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہی تھیں اور تھوڑی دیر بعد بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ ان کو لگا شاید میں صبح والی بات سے غصہ ہوں، لیکن میں نے تھوڑی دیر بعد اماں کو رونے دینا شروع کر دیے کہ وہ ہمارے ابا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں۔ اماں تو حیران تھی میرے لب و لہجے پر۔ جس انداز میں ان سے بات کر رہی تھی وہ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ کئی دن میں ایسے ہی کرتی رہی۔ ایک روز ابا نے سب کچھ دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلا کر میرے ایسے رویے کی وجہ پوچھی، تو میں سب کچھ ابا کو بتاتی چلی گئی۔ میرے بتاتے بتاتے اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ اماں اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی تھیں۔ جب میں نے اماں کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور ان سے پوچھا کہ کھائیں میرے سر کی قسم اور پھر کہیں کہ آپ نہیں ملی کسی غیر سے، میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے پہلی بار میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ میں دنگ اپنی اماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری اماں ابا کے سامنے گئی جب ابا نے اپنی نظریں پھیر لیں، لیکن ابا کے ایسے کہنے پر جیسے اماں ٹوٹ گئی تھیں۔ اماں نے جو بتایا اس کو سن کر میری جان نکل گئی۔ مجھے خود پر بہت افسوس ہوا۔ اماں نے بتایا کہ ان کے ابا یعنی میرے نانا نے اماں کو معاف کر دیا ہے اور اب وہ گھر والوں سے چھپ کر میری اماں سے ملتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہم سب حیرانگی کے ساتھ خوش بھی تھے، لیکن میرے ابا کو یہ بات ہرگز منظور نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اماں سے ناراضگی اختیار کر لی اور ان کو نانا سے اپنے لیے اور ہمارے لیے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی اماں کو پوری اجازت تھی، وہ جب چاہتی نانا سے مل سکتی تھیں۔ اماں کو ابا کا یہ رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ انہوں نے ابا سے معافی مانگی اور ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا کہ اماں انجانے میں ابا کی عزت نفس کو رون چکی ہیں۔ نانا کیا سوچتے ہوں گے ابا کے بارے میں؟ مجھے بھی افسوس تھا۔ میں نے اپنی اماں سے معافی مانگی جس پر انہوں نے فراخ دلی سے مجھے معاف کر دیا تھا۔ ایک روز میں اپنی اماں کے ساتھ اپنے نانا سے ملنے گئی تو انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، مجھے اپنے ساتھ گھمایا پھرایا اور مجھے بہت سے تحفے دیے۔ میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اتنی بڑی بڑی دکانیں دیکھ کر۔ میرے نانا ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے کہ میری اماں کہاں کہاں سے خریداری کیا کرتی تھیں۔ مجھے اپنی اماں پر ترس بھی آیا جو چہرہ چھپا چھپا کر رو رہی تھیں۔ نانا نے اماں کو کہا کہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ پر کریں اور اونچی جگہ پر کریں جہاں مجھے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ نانا کی بات ایسی ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ جب میرا رشتہ کرنے کی باری آئی تو میں نے ضد پکڑ لی کہ مجھے بڑے خاندان میں شادی کرنی ہے۔ اماں بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتی تھی اور انہوں نے ایک دو بار نانا کا حوالہ بھی دیا کہ وہ رشتہ کروا دیں گے، لیکن ابا کی ضد اپنی جگہ تھی کہ وہ اپنے جیسے لوگوں میں ہی شادی کریں گے جہاں ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا آسان ہو۔ اماں کو ابا کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بہت رشتے دیکھنے کے بعد بھی اماں کو میرے لیے کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب اماں سے پوچھا کہ اماں آپ نے بھی تو ابا سے شادی کی تھی، ابا بھی تو غریب تھے، اماں نے حیرت سے میرے سوال کرنے پر میری طرف دیکھا اور مجھے جو باتیں کہیں میں اندر تک کام گئی کہ جب بھوک لگتی ہے تو محبت کہیں دور جا کر سو جاتی ہے۔ بھوک کے آگے محبت محض ایک لفظ ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی تاثیر نہیں باقی رہتی۔ میرے اندر تمام تر جذبات مر گئے تھے۔ میں نے سب کچھ اپنے والدین پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے ابا نے ایک غریب گھرانے کا رشتہ دیکھا جو ابا کے ساتھ ہی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ ابا کو اس لڑکے کی عادات بہت پسند آئی تھیں۔ میرا رشتہ دنوں میں طے ہوا تھا۔ میری اماں کچھ نہیں بولی تھی، لیکن وہ اس رشتے سے راضی بھی نہیں تھی۔ میری شادی غریب گھر میں ہوئی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا، کم صحیح لیکن پیار محبت سے روٹی کھلاتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ پہلے پہل گھر کے حالات دیکھ کر مجھے نانا کی باتیں بہت یاد آئیں، لیکن پھر میں نے اپنے شوہر کی محبت دیکھ کر سب کچھ بھلا دیا۔ میرا شوہر دن بھر کماتا اور رات کے وقت مجھے سارا معاوضہ لا کر دے دیتا۔ پہلے تو میری ساس کچھ نہ کہتی، لیکن آہستہ آہستہ میری ساس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ میں اپنے شوہر کو پٹیاں پڑھاتی ہوں، اسی لیے وہ اب ان لوگوں کو خرچہ نہیں دیتے۔ میں نے اپنے شوہر سے ایک روز اس سب کے بابت بات کی، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ میرے لیے کماتے ہیں، باقی سب کے لیے نہیں، اور جلد ہی وہ مجھے اس گھر سے الگ گھر لے کر جائے گا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میرا شوہر ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کو تو اپنے خاندان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنے شوہر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
جب انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والے ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی لیکن میں چپ رہی۔ کئی دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنے گھر میں کسی سے خاص بات نہیں کرتا، نہ میری نند سے، نہ ساس سے، نہ سسر سے، اور مجھے بھی دور رہنے کا کہتے تھے۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو میرے شوہر مجھے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کا کہتے ہیں، نہ ان کا لایا کھانے دیتے ہیں نہ پینے دیتے ہیں۔ ایک روز میں گھر میں اکیلی تھی۔ میری نند ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی۔ اس کی ایک بات بہت عجیب تھی، وہ ہمیشہ ہر سوٹ کے ساتھ سرخ رنگ کا دوپٹہ لیا کرتی تھی۔ میں نے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی اپنی نند سے، لیکن اس کو کچھ برا نہ لگ جائے اس لیے کبھی اس سے پوچھا نہیں میں نے۔ لیکن اس کا لال رنگ کا دوپٹہ لے کر ہر روز باہر جانا اور پھر واپسی پر دوپٹے کو جھولی نما بنا کر گھر واپس لوٹنا بہت عجیب تھا۔ میری نند سرخ رنگ کا دوپٹہ لے کر جب باہر سے آتی تو ہر وقت الماری کے اندر چھپی رہتی، اور گھنٹوں بعد وہاں سے باہر نکلتی تو وہاں پر بہت سارے پیسے رکھے ہوتے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ میرے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی۔ میرا سسرال جو ایک چھوٹے سے چبارے میں رہتے تھے اب بنگلہ لے لیا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے اسی چبارے میں ہی رکھا۔ اس نے مجھے محل نما گھر میں جانے نہ دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا وقتی طور پر اپنے شوہر پر کہ جب گھر میں پیسہ آ گیا ہے تو پھر غریبی والی زندگی جینے کا کیا تک بنتا ہے۔ ایک روز میرے سسرال والوں نے اپنے محل میں مجھے اور میرے شوہر کو دعوت پر بلایا۔ میرے شوہر نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن میں وہاں جانا چاہتی تھی۔ میں ضد کر کے اپنے سسرال چلی گئی۔ سسرال والا گھر ایک محل تھا، خوبصورتی سے سجاوٹ، ہر طرف اپنے آپ میں ایک مثال تھا۔ میں سارا دن اپنی نند کی طرف دیکھتی رہی جو لال دوپٹہ لے کر پھر رہی تھی۔ اس رات میں واپس گھر آئی تو اپنے شوہر سے پوچھا کہ نند کیوں لال دوپٹہ لے کر رکھتی ہے، جس پر شوہر نے مجھے کچھ نہ بتایا اور میری بات کو اگنور کر دیا۔ کئی روز گزرنے کے بعد میرے شوہر کو شہر سے باہر کچھ فروٹ لینے جانا پڑا۔ وہاں اسے 2 سے 3 دن لگ جانے تھے، جس پر میرے شوہر نے مجھے اپنے امی ابا کے پاس بھیج دیا۔ میں اس بار اپنے سسرال 1 ہفتے کے لیے جا رہی تھی۔ میں وہاں رہ کر اپنی نند پر ہر وقت نظر رکھتی۔ ایک روز میری نند نے لال دوپٹہ نہیں لیا تھا اور ویسے ہی باہر پھر رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا تو نند سے چھپ کر ایک دن میں بھی اس کا دوپٹہ لے کر پیسے حاصل کرنے کے لیے الماری میں چھپ گئی۔ جان تو تب فنا ہوئی جب میں نے وہاں 2 سفید پاؤڈر کی تھیلیاں دیکھی۔ میں نے جیسے ہی ان کو اپنے ناک کے پاس کیا تو مجھے چکر آنے لگے، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی وہ سفید پاؤڈر کے پیکٹ رکھے، میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میری روح کانپ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میرے شوہر کھڑے تھے۔ مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ سکون بھی ہوا۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کے سینے سے لگی زاروں قطار رو دی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر میں نے ان سفید پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میرے شوہر کو بہت غصہ آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ غلطی سے میری نند کا لال دوپٹہ میرے گھر آ گیا۔ اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھی، اسی لیے دوپٹہ اتار کر الماری میں رکھ دیا۔ کچھ مہینے گزرے تو الماری کھلنے پر مجھے اپنی نند کا لال دوپٹہ نظر آیا۔ مجھے بازار کچھ سامان کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ جلد بازی میں وہ لال دوپٹہ ہی لے گئی۔ مارکیٹ میرے گھر سے کافی دور تھی۔ میں پیدل چل کر جا رہی تھی کہ اچانک ایک بھاری بھرکم جسامت والا انسان میرے پاس آیا اور مجھے کچھ سفید پاؤڈر پکڑا کر چلا گیا۔ میں حیرت سے اس سفید پاؤڈر کو دیکھتی رہی۔ ابھی میری حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک اور آدمی آیا اور وہ پیکٹ میرے ہاتھ سے لے کر مجھے ایک بیگ پکڑا گیا۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ خوف کے مارے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں آ چکی تھیں۔ میں الٹے قدموں سے واپس اپنے گھر آ گئی اور آتے ہی بیگ کمرے میں لے گئی۔ میرے شوہر نہ جانے کب سے گھر پر آ چکے تھے۔ میرے شوہر نے میری ایسی حالت دیکھ کر مجھے جلدی سے بیڈ پر بٹھایا اور میرے ہاتھوں سے وہ بیگ پکڑ لیا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیے بنا وہ بیگ کھولا تو ہم دونوں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس بیگ میں ہم نے اتنے پیسے دیکھے۔ پیسوں کو بہت سی ربڑ کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تو میں اپنی حیرانگی کو قابو میں کرتی اپنے شوہر کو سب کچھ بتا گئی۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آدمی مجھے ہی کیوں یہ بیگ پکڑا کر گئے۔ اس وقت ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اپنے شوہر پر زور ڈالا کہ ہم ان پیسوں کا استعمال کر کے اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے مجھے صاف انکار کر دیا اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ان پیسوں کو آگ لگا دو، لیکن میں ان پیسوں سے اپنا گھر نہیں بناؤں گا۔ میں نے ان پیسوں کو الماری کے ایک کونے میں رکھ دیا اور کچھ روز بعد میں ان پیسوں کو بھول گئی۔ ایک روز میرے شوہر رات کے وقت بھی گھر نہ آئے۔ میں بہت پریشان ہونے لگی۔ اپنے شوہر کا انتظار کرتی اب تھک چکی تھی۔
میں نے ان کو کئی بار فون کیے لیکن انہوں نے ایک بھی فون نہ اٹھایا۔ کچھ گھنٹے مزید سولی پر چڑھنے کے بعد مجھے ایک فون آیا۔ فون نمبر میری پہچان میں نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے جیسے ہی پوچھا تو اگلے کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب مقابل نے بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، میں نے جلدی سے ہسپتال کا پتہ پوچھ کر جلدی سے پاس پڑا نند کا لال دوپٹہ پکڑا۔ گھر سے نکلنے لگی تو الماری میں رکھے پیسے یاد آ گئے۔ میں نے جلدی سے کچھ پیسے لیے اور ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ میرے شوہر کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی ہے اور آپریشن کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے سارے پیسے جتنے بھی اس بیگ میں موجود تھے سب لگا دیے تھے۔ جب میرا شوہر واپس گھر آیا تو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ میرا شوہر چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ اب گھر کا انتظام چلانے کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا پڑتا تھا۔ آس پاس کے کپڑے لے کر سینا شروع کیے لیکن اس سے بھی میرے شوہر کی دوائیاں اور گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک روز سبزی لینے جانا تھا کہ میں پھر سے نند کا لال دوپٹہ لے گئی۔ آج پھر کوئی آدمی آیا اور مجھے کچھ پیکٹ پکڑا گیا، اور پھر دوسرا آیا اور پیکٹ لے کر کچھ پیسے میرے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ میں نے بیگ پکڑا اور خوش ہوتی گھر آ گئی کیونکہ اس وقت میرے پاس اپنے شوہر کے علاج تک کے پیسے نہ تھے اور اس وقت مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں گھر آئی اور اپنے شوہر کو کچھ بھی بتائے بغیر پیسے الماری میں رکھ دیے۔ اب ہر ہفتے کے دن میں دوپہر کے وقت گھر سے نکلتی اور ایک مخصوص جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ میں نے ایک بہت بڑا گھر خرید لیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو میں نے اس کو بہانہ بنا دیا کہ میرے نانا نے مجھے پیسے بھیجے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے حرام کمانے اور کھانے سے پہلے اس دنیا سے بلا لے۔ میں نے گھر بناتے ہی اپنے شوہر کو اس گھر میں جانے کا کہا تو میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ روز گزرے تو رات کے وقت میں نے اپنے شوہر کو بلایا لیکن میرے شوہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں خوف کے زیر اثر اٹھی اور اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا لیکن میرے شوہر نے نہ اٹھنا تھا نہ اٹھے۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میرا شوہر مجھے تنہا اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک روز میرے سسرال والے میرے گھر آ گئے۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ لوگ بہت غریب ہو گئے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے سسرال والے کیسے غریب ہو گئے ہیں لیکن میں نے ان کو کچھ نہ بتایا۔ میں اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے میں بہت سا پیسہ کمانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ یہ لال دوپٹے کا کیا چکر ہے، جس پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا، جس پر میں نے اسے سب باتیں بتائیں۔ اس کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا اور وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کو بولا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے کہ ہم مل کر پیسے کمائیں گے۔ مجھے بھی حرام کی لت لگ چکی تھی۔ میں نے اپنی نند کے ساتھ مل کر کئی سال بہت پیسے کمائے لیکن برائی کا وقت زیادہ دیر نہیں رہتا۔ ایک دن میں اور میری نند سڑک کے کنارے کھڑے تھے جب ایک آدمی آیا اور مجھ سے ڈرگز کی بابت سوال کرنے لگا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ کوئی ڈرگز مافیا نہیں بلکہ ایک پولیس اہلکار تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر مجھے اور میری نند کو قید کر لیا۔ ہمارا سارا پیسہ ضبط کر لیا گیا اور 20 سال کی بامشقت قید کی سزا سنا دی گئی۔ جیل میں جا کر احساس ہوا کہ ہمارے بڑوں نے آج تک کیوں محنت سے حلال کمایا، کیوں حرام کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا۔ 20 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب میں واپس آئی تو سیدھا اپنے گھر چلی گئی، جہاں میرے شوہر کی محنت چیخ چیخ کر میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ باہر صحن میں میرے شوہر کی ریڑھی کھڑی تھی۔ میں اب اپنے شوہر کی جگہ اپنے ابا کے ساتھ ریڑھی لگایا کرتی تھی۔ میرا سسر اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میری نند پاگل خانے جا چکی تھی کیونکہ اس کو پیسے کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ اس کو غریبی نے پاگل کر دیا تھا۔ پہلے میرے ابا نے مجھے منع کیا کہ وہ میرا خرچہ اٹھا لیں گے، لیکن اب میں اپنی محنت سے کام کرنا چاہتی تھی، جس وجہ سے ابا کو انکار کر دیا۔ میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور پھر وہ رب تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ میرے پاس بہت سے گاہک آتے اور مجھ سے فروٹ خریدتے۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اب سبزیاں بھی لگانا شروع کر دی تھیں۔ ایک امیر زادہ روز میری ریڑھی پر آتا تھا اور مجھ سے سامان خرید کر لے جاتا۔ ایک بات جو حیران کرتی تھی وہ یہ کہ اس کے چہرے پر ہمہ وقت نقاب ہوتا تھا اور بس اس کی آنکھیں نظر آیا کرتی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، لیکن بہت یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا کہ میں ان آنکھوں کو کہاں دیکھ چکی ہوں۔ کچھ دن گزرے تو ایک نوجوان لڑکا میرے گھر آیا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ نقاب پوش ہی تھا۔ آج بھی اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔
ابھی میری حیرت کم نہیں ہوئی تھی کہ اس کی اماں بھی اس کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ تبھی مجھے مجبوراً گھر کے اندر آنے کی آفر کرنی پڑی۔ میری جان نکل گئی جب لڑکے نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ وہی پولیس اہلکار تھا جس نے مجھے اریسٹ کیا تھا۔ میرا وجود کانپنے لگا۔ تبھی اس کی والدہ نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور مجھے تسلی دی کہ ان کا بیٹا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، لیکن ان کی اگلی بات نے میرے طوطے اڑا دیے۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ آج میرا رشتہ اپنے پولیس بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہیں، مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے بے یقینی سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، جس پر انہوں نے مسکرا کر بتایا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ پہلے میں اپنے شوہر کے لیے ہی الٹے کاموں سے پیسے کمانے لگی تھی، اور بعد میں جو غلطی ہوئی وہ سب نے فراخ دلی سے معاف کر دی ہے، کیونکہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ میری اماں اور ابا کو میں نے اسی روز گھر بلا لیا اور سب بڑوں میں بات چیت ہوئی۔ میں اپنے شوہر کی یادوں کے سہارے پرسکون تھی، لیکن ساری زندگی تنہا بھی نہیں گزاری جا سکتی تھی، اسی لیے کسی کی بات میں دخل اندازی نہ کی۔ میرا رشتہ پولیس افسر سے طے پا گیا۔ میں تو اپنی قسمت پر حیران تھی۔ زندگی میں لازماً کوئی نیکی کی ہوگی جس کے بدلے میں اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا اور ایک اچھا اور نیک ہمسفر دیا۔ آج وہ میری ہر ضرورت بغیر کہے پوری کرتے تھے۔ مجھے کسی سے مانگنے یا غلط کاموں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میں نے نند کا لال دوپٹہ اپنی شادی کے روز صحن میں رکھ کر جلا دیا۔ میری ساس اولڈ ہاؤس چلی گئی تھی۔ سب کو اپنے کیے کا بدلہ مل گیا تھا۔ مکافات عمل کیا ہے سب نے دیکھ لیا تھا۔ یہ دنیا گول کیوں ہے اللہ نے سب کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھا دیا تھا۔ آج میں ہر پل اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے رات کو سوتی تھی۔ اپنی ماں کی غریبی کو دیکھ کر جو دل میں میرے خوف آ گیا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ 5 وقت کی نماز میں باقاعدگی سے پڑھتی تھی تاکہ کہیں پھر سے نہ بھٹک جاؤں، اور اس سب میں میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 طرح کے مرد دیکھے ہیں، ایک وہ جن کے مشکل وقت میں عورت ان کا ساتھ دیتی ہے، اور ایک وہ جو عورت کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ دونوں مرد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے جال میں پھنسا کر اس کو اسی کے راستے پر چلاتا ہے، اور پھر انسان کی بنائی گئی منزل اللہ کے بنائے گئے راستے کی دھول کے برابر بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔